Good morning, dear students. Assalamu alaikum. I'm your biology teacher. Welcome you in the class of today. I hope you all are fine and doing well. The chapter that we are discussing is biodiversity, and we have done the half part of this chapter. Now we are starting the part number 2. So let's get started. Before starting the class, let me tell you the objects of today. By the end of the video, we will be able to know binomial nomenclature, conservation of biodiversity, the reasons to conserve, the problem associated with conservation of biodiversity in Pakistan, a problem associated to conserve biodiversity to human intervention, deforestation and its effect, and endangered and extinct species. These are the topic of today. I hope you all must have your book right now. First of all, let's start with the binomial nomenclature. Basically, it was a system of two naming in which organism has given a scientific name just to avoid the confusion, and it was started by the Aristotle. He introduces a two naming system in which the first name contains the genre of the species and the second contains the species of that organism. Okay? A binomial nomenclature in which each species of animal and plant receives a name of two terms, of which the first identifies the genus to which it belongs and the second one identifies the species itself. Basically, सबसे पहले किसी भी organism की का जो basic unit था for the identification by the biologist was the species. तो two naming system को रखा गया. हर प्लांट और एनिमल के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक साइंटिफिक नेम रखा ताकि जितनी भी रीजन हैं वहाँ पे लोग उसको उसी नेम से बुला सकें, ताकि कन्फ्यूजन को अवॉइड किया जा सके. बिकॉज एवरी रीजन हैज़ डिफरेंट लैंग्वेज एंड दे कॉल्ड बाय द डिफरेंट थिंग्स बाय द डिफरेंट नेम. तो जो फर्स्ट नेम था टर्म का, साइंटिफिक टर्म का जो फर्स्ट पार्ट था, दैट वाज आइडेंटिफाइंग द जीनस, वो उसकी जीनस बता रहा था. और सेकेंड पार्ट जो था खुद स्पीशी के बारे में था, क्योंकि स्पीशी बताता था. सो फर्स्ट जो था वो जेंडर था एंड सेकेंड वन वाज अ स्पीशी. तो इट वाज टू टर्म्स वे ऑफ कॉलिंग आउट एनी ऑर्गेनिज्म. अच्छा, कार्ल लिन्नेस वाज द फर्स्ट पर्सन. ही वाज अ स्वीडिश naturalist and explorer, and he used to explore the natural things, who was the first to frame principle for defining natural genre and species of organism and to create a uniform system for naming them. He was a person, he created a uniform system कि हर organism को इसी तरीके से कॉल आउट किया जाए, उसको इसी नेम से बुलाया जाए ताकि एक प्रॉपर सिस्टम फॉर्म हो सके और कोई कन्फ्यूजन भी ना हो. और उन्होंने इसके प्रिंसिपल्स और लॉज भी बनाए कि किस तरीके से हम एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखेंगे. इसका एडवांटेज ये हुआ कि सारे लोगों के लिए कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई और सबने एक्सेप्ट किया कि हम इस वे में किसी भी ऑर्गेनिज्म, ताकि स्टडी करने में आसानी हो, ऑर्गेनिज्म को हम उसके साइंटिफिक नेम से याद रखेंगे. नाउ हर स्पीशीज के पास दो टर्म्स थे, हर ऑर्गेनिज्म की दो टर्म्स थे. एक था उसका जेंडर और दूसरा था उसकी स्पीशीज. हियर यू कैन सी इन द टेबल देयर कॉमन नेम्स आर लाइक अनियन. प्लांट का कॉमन नेम है और इसका बायोलॉजिकल नेम है एलियम इपा. एलियम जो है वो इसकी जीनस बता रहा है और इपा जो है वो उसका स्पीशी बता रहा है. सो दीज आर द वे टू क्लासीफाई एन ऑर्गेनिज्म. एनिमल्स में लाइक frog is the common name and Rana tigrina is its biological name, in which Rana is the genus and Tigrina is the species of frog. Now in cat, Felis catus, Felis is the genus of this is organism and Catus is its species. So this was the way to call any organism, and it was based on two terms, genus and the species. We have studied that just for avoidance of the confusion, it was designed that each organism had its own biological name. So what were the principle? किस तरह से हम biological name को present करेंगे? So binomial nomenclature basically it's a system that based on two terms for all the organisms. ठीक है? Now we are going to discuss the principle कि किस तरीके से हम biological names को represent करेंगे. So scientific name of any organism should be italicized when printed.
یعنی اگر کسی بھی آرگینزم کا آپ سائنٹیفک نیم پرنٹ آؤٹ میں کر رہے ہیں، پرنٹ کر رہے ہیں، سو اٹیلکلائزڈ میں ہونا چاہیے اس کا پیٹرن. جیسے کہ ہومو سیپینس in which homo is a genus and sapiens is a species, and you can see it is italicized. When handwritten these are underlined. اگر آپ خود لکھیں تو سائنٹیفک نیم ہر آرگینزم کا آپ انڈرلائن کر کے لکھیں گے تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے کہ یہ سائنٹیفک نیم ہے. اور اگر پرنٹ آؤٹ ہوگا یعنی پرنٹڈ فارم میں ہوگا تو اٹیلکلائزڈ ہوگا تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن ایزیلی ہو سکے کہ آپ کسی آرگینزم کی سرچ کر رہے ہیں کہ یہ اس چیز کا اس آرگینزم کا سائنٹیفک نیم ہے. Second principle was that the first word of the name is generic always and started with capital letter. ہمیشہ کسی بھی بایولوجیکل نیم کا فرسٹ ٹرم جو ہے وہ اس کا جینرا ہوگا یعنی اس کی جینرا کو بتائے گا. سیکنڈ ٹرم اس کی اسپیشی ہوگی جو کہ کیپٹلائز نہیں ہوگی. ایز یو کین سی ان دا ایگزامپل ہومو سیپینس میں جینرا جو ہے ہومو ہے اور اس کا ایچ کیپٹل ہے اور سیپینس کی اسپیشی ہے اور وہ اس کا فرسٹ لیٹر اسمال ہے. Okay, when the scientific name is written for the first time, جب scientific name ہر organism کے first time بھی لکھے گئے so بار بار جو ہے اس کا نیم ریپیٹ ہو رہا تھا. so اس کے بعد کیا کیا کہ بار بار لائک روزر اینڈ ڈیکا کو بار بار اس کی فیچرس بتانے کے اس کے کریکٹرسٹکس بتانے کے لیے بار بار اس کا نیم سائنٹیفک نیم یوز ہو رہا تھا. سو اس کو پھر کیا کر دیا ایبریویٹ کر دیا یعنی شارٹ فارم میں کر دیا. جینرا کا فرسٹ لیٹر اور باقی اس کے ساتھ اسپیشی. پھر اس کے بعد آفٹر سم ٹائم سائنٹیفک نیمس جب ڈفرینٹ بایولوجسٹ نے ڈفرینٹ آرگینزمس کے رکھے تو دے انکلوڈیڈ دیئر اون نیم ایز ویل. لائک تب انہوں نے اپنے نیم کا بھی فرسٹ لیٹر کو ایڈ کر دیا. لائک مینگفیرا انڈیکا ایل جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ لینیس نے اس نیم کو مینگو پلانٹ کے نیم کو رکھا تھا یعنی اس کا نیم جو ہے بایولوجیکل انہوں نے دیا تھا. Now let's start with the topic conservation of biodiversity. In the previous topic we have discussed binomial nomenclature and its principle. Basically conservation کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنا اور اسپیشیز کو بچانا اور ان کے جہاں پہ وہ رہتے ہیں اس جگہ کو خطرے سے بچانے کو کنزرویشن کہتے ہیں. Let's discuss the definition. Conservation simply is the way of caring, saving the species and inhabit on earth فرام ڈینجر یعنی جو بھی اسپیشیز آپ کی دنیا میں موجود ہیں ان کو خطرے سے بچانا. ریزن کیا ہے کیوں ہمیں خطرے سے بچانا چاہیے؟ کیونکہ ایز یو نو ہر اینیمل یا ہر اسپیشیز جو ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے. اگر ایک ہی چیز ختم ہو جائے گی تو پھر وہ انسٹیبلٹی کاز ہو جائے گی ہمارے ایکو سسٹم میں. بایولوجسٹ وانٹ دا گلوبل ایکو سسٹم would be collapse in biodiversity continues to be reduced. اگر biodiversity جو ہے جو ہمارے ویریشنز ہیں جو ہمارے اسپیشیز ہیں اگر یہ اسی طریقے سے کم ہوتے چلے گئے تو ہماری جو ایکو سسٹم ہے وہ کلیپس کر جائے گا. اٹ از مینڈری ٹو کنزرو لائف. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں ٹو میک نیچر اسٹیبل تاکہ نیچر جو ہے ہماری اسٹیبل رہ سکے. اچھا دیر آر سم کی پوائنٹ دیٹ آر ہائی لائٹڈ. ہیومن شوڈ کنزرو بایوڈائیورسٹی. کیونکہ انسانوں کو کیوں خیال رکھنا ہے کیونکہ اس سے اپنا بینیفٹ ہے. اس کی بہت ساری بایولوجیکل ریسورسز اس سے ہیں. ہمارا کھانا پینا جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہماری سروسز اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. دیر آر مینی تھنگز دیٹ از ریلیٹڈ. دیر آر مینی پروفیشن دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا نیچر. اس وجہ سے ہماری پوری لائف ہی نیچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے چیزوں پہ. تو ہمیں اپنے فائدے کے لیے ان کا خیال رکھنا ہے. بایوڈائیورسٹی جو ہے وہ ایکو سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے. پروڈکٹیوٹی ویئر ایچ اسپیشی کین ایزیلی سروائیو ان دیئر ہیبیٹیٹ. بایوڈائیورسٹی کی وجہ سے ہر آرگینزم جو ہے اپنے گھر میں یا جو بھی اس کا ہیبیٹیٹ ہے وہاں پہ سکون سے رہ سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے اف دا ون ول ناٹ کنزرو بایوڈائیورسٹی اگر ہم نہیں کرتے بایوڈائیورسٹی اس کا خیال نہیں رکھتے تو ہماری فوڈ چین جو ہے ایز یو نو کہ پلانٹس آر دا پروڈیوسرس اور اس کے بعد جو باقی سارے کنزیومرز ہیں. اگر پلانٹ جو ختم ہو جائیں گے تو پروڈیوسرس کون ہوگا؟ ہم کیا کھائیں گے اور جو اینیملز ہیں وہ کیا کھائیں گے. اور ایکو سسٹم جو ہے ہمارا بیلنس ہو جائے گا. جتنے زیادہ پلانٹس اور ٹریز اور اینیملز ہوں گے ہماری سوائل جو ہے امپروو ہوگی اور اسٹرانگ ہوگی اور ایروژن سے اور فلڈنگ سے بھی بچائیں گے. ایسے کہ فارسٹ جو ہے وہ فلڈ آنے سے بچاتا ہے. Now the second thing that we are going to discuss problems associated to conserve diversity in Pakistan. پاکستان میں ایسی کیا پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ہم بایوڈائیورسٹی کی کنزرویشن نہیں کر پاتے.
In article in 2009, there was an article that was published, Biodiversity in Pakistan key issues. پاکستان میں کیوں biodiversity ہو پاتی ہے, اس کا میجر ایشو کیا ہے. لیک آف اویئرنیس آف انوائرمنٹل ایشوز, ہمارے پاس انوائرمنٹل ایشوز کی کمی ہے, اویئرنیس کی کمی ہے لوگوں میں اور ڈیسیجن میکر میں, جو یہ چیزیں کو ٹیک اوور کرتے ہیں منسٹریز جو ہیں ہماری اور سول سوسائٹی میں. ویک گورننس, ہماری کمزور گورننس ہے, ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے, اور ہمارے لیک آف پبلک انٹرسٹ اور پرائیویٹ انٹرسٹ بھی, یعنی ہمارے لوگوں کو بھی اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے, اور ہماری جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں یا جو بھی ہمارا پرائیویٹ سیکٹرز ہے دیٹ از ریلیٹنگ ٹو دا انوائرمنٹ, اس کو بھی کم انٹرسٹ ہے. ہمارے پاس ویک کیپیسٹی آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, لیک آف انڈیویجول کیپیسٹی اینڈ انسینٹیوز فار پرفارمنس. بیسکلی ہمارے پاس جو بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ, ان کی انڈیویجول کیپیسٹی بھی کم ہے دیٹ دے کین ڈو, دیٹ دے کم فارورڈ ٹو پرفارم دا ورک, اور انسینٹیوز فار پرفارمنس بھی جو ہے وہ کم ہے, یعنی اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو اس کی آپ کی اپریسیشن بھی کم ہے. اور فنڈنگ بھی ہماری جو ہے لیک آف فنڈنگ سب سے میجر ایشوز ہیں. سب سے زیادہ ہمارا جو ایشو ہے وہ لیک آف اویئرنیس اور گورننس ہے, کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے ڈیسیجن میک کرنے میں. ناؤ the problems associated to conserve biodiversity due to human intervention. انسانوں کی وجہ سے جو biodiversity ہم کا خیال نہیں رکھ سکتے, کنزرویشن نہیں کر سکتے, اس کا ریزن کیا ہے. we are having different activities and that is urbanization, industrialization. ہم شہر پہ شہر بنائے جا رہے ہیں اور اپنی جو نیچر ہے اس کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, اور انڈسٹریلائزیشن جو ہماری انڈسٹریز ہیں ہم ان کو بھی سیٹ اپ کر رہے ہیں, اور اس سے جو ویسٹیج نکل رہا ہے, پاپولیشن جو ہماری اتنی بڑھ رہی ہے, روڈز بنا رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہماری بایوڈائیورسٹی کو نقصان ہے, ہماری جو ایکو سسٹم ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. ڈیفورسٹیشن جو ہے, درختوں کی جو ہم مسلسل کٹ کر رہے ہیں, اس کا ریزن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, سوائل ایروجن ہو رہا ہے, پلانٹ لائف ڈسٹرائے ہو رہی ہے, اور کلائمیٹ چینج بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, کہ ہمارے یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور بارشیں کم ہوتی ہیں, اور لو رین فال بھی. پولوشن جو ہمارے انوائرمنٹ میں اتنا زیادہ ہے اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کاز ہو رہی ہے, اور جو کہ کس چیز کو لیڈ کر رہی ہے, فلڈس کو. اوور ہنٹنگ, اینیملس کی بہت زیادہ کلنگ کی وجہ سے, وائلڈ اینیملس کی بہت زیادہ کلنگ کی وجہ سے ہم بایوڈائیورسٹی پہ افیکٹ کر رہے ہیں. اینیمل انسٹنکشن, ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن, یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے بایوڈائیورسٹی کی پرابلمس میں اضافہ کر رہی ہیں. ناؤ ڈیفورسٹیشن کازز اینڈ اٹس افیکٹ آن بایوڈائیورسٹی. ڈیفورسٹیشن یعنی درختوں کی کٹائی ہونے کی وجہ سے, جو ہم درخت کاٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ریزن, کیا افیکٹس آ رہے ہیں, کیا کازز ہیں. دا کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز فار دا کنورژن آف فارسٹ انٹو نان فارسٹ لینڈ از نون ایز ڈیفورسٹیشن. درختوں کو کاٹنا اور ان کو چینج کر دینا فارسٹ لینڈ سے نان فارسٹ لینڈ میں, اسے ہم ڈیفورسٹیشن کہتے ہیں. اس کے میجر کازز کیا ہیں. ڈیفورسٹیشن از ڈن ڈیلیبریٹلی ڈیو ٹو مائننگ کی وجہ سے, پیپر میکنگ, اربنائزیشن, شہر بنانے کی وجہ سے, فوڈ کی پروڈکشن کی وجہ سے, اور روڈ بنانے کی وجہ سے, یا ایکسپینشن آف ایگریکلچر یا لائف اسٹاک بریڈنگ کی وجہ سے جو ہے, یہ میجر کازز ہیں جس کی وجہ سے ڈیفورسٹیشن کی جاتی ہے. اس کے افیکٹ میں کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے لاس آف بایوڈائیورسٹی جو ہے بہت زیادہ ہے. ہمارے گرین ہاؤسز گیسز بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں, لائک کاربن ڈائی آکسائڈ, میتھین, واٹر ویپر, نائٹرس آکسائڈ. دیز آر ویری ڈینجرس گیسز دیٹ از ہارمفل فار اس, وچ لیڈس ٹو گلوبل وارمنگ. ٹیمپریچر ریز ہوگا تو گلیشیئر میلٹ ہوں گے, اور اس کی وجہ سے سی لیول میں پانی کی جو لیول ہے وہ زیادہ ہائی ہو جائے گا, اور فلڈ کاز ہوگا. اور جو وائلڈ اینیمل ہیں دے ول لاس دیئر انہیبیٹیٹ, اور سوائل ایروجن, لو رین فال ڈیو ٹو نو ٹرانسپائریشن, اور آلسو دا ریزلٹ آف ڈیفورسٹیشن. اور یہ ساری جو ریزن افیکٹس ہیں ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے آپ کو دکھیں گے. ناؤ انڈینجرڈ اینڈ ایکسٹنکٹ اسپیشیز. انڈینجرڈ اسپیشیز آر دوز جن کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ وہ اب ختم ہو جائیں گی اگر ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا. ایکسٹنکٹ جو کہ اسپیشیز اب ایگزسٹ نہیں کرتی. ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز سچ ایز انوائرمنٹ اور فوڈ, ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اینیملس کے جو ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں آ چکے ہیں. اینڈ ریٹ آف ایکسٹنکشن ان فیوچر, اور یہ رسک ہے کہ شاید یہ اب ان کا نام و نشان ہی ختم نہ ہو جائے. سم ہیو گون ایکسٹنکٹ, اور کچھ جو ہے
उनकी सिंगल इंडिविजुअल भी हम फाइंड नहीं कर सकते स्पीशी का इकोसिस्टम में. सो मे बी अगर हम जो इंडिविजुअल स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाए. Some of endangered species are mentioned below. You can see there are some species जिनके बारे में हमें ख़तरा है कि ये आगे जाके ख़त्म हो जाए, ना हो जाए अगर हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्व नहीं किया. So here are the animals you can see on the slide. So students, in the part 2 of biodiversity we have covered all the topics that were remained, and we have discussed binomial nomenclature, that is a system for giving scientific name to the organism individually. Then we discussed about the conservation of biodiversity, that we should take care of the things until it will wipe out, and it will definitely harmful for us as well, because we are taking benefits from the nature a lot. Secondly, we have discussed about the deforestation and its causes and effects. The deforestation is the conversion of forest land to the non-forest, and it gives a highly effective results to us, that we will face floods, we can face low rainfall and climatic change, and there will be no habitat for the wild animals, and there is a risk that maybe the animals will be extinct in future, and there are a lot of species that are in danger. So we should take care of the things and to maintain the ecosystem. So that's all for today, and we have covered the chapter number 3 through the class. Allah Hafiz students, take care of yourself, and thank you for watching the video.